अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिस्टर समर के साथ एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पहले जो टॉपिक हम कर चुके हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और मेंटल हेल्थ की पिछली चंद निशिस्तों में हमने देखा कि अक्सर ज़हनी और जज्बाती मसाइल को या तो कमजोरी समझ लिया जाता है या सिर्फ नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इस्लाम इंसान को एक मुकम्मल वजूद के तौर पर देखता है जिसमें दिल, दिमाग, रूह और नफ्स सब शामिल होते हैं। फिर दूसरे लेक्चर में हमने जाना कि अच्छी मेंटल हेल्थ अल्लाह के साथ मजबूत ताल्लुक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अंदर से बिखरा हुआ हो, इस्तराब, खौफ या इमोशनल बर्डन में दबा हुआ हो, तो इसके लिए इबादत में खुशू, दुआ में गहराई और अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल पैदा करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद तीसरी निशिस्त में हमने देखा कि असल कामयाबी क्या है, और ये समझा कि कामयाबी सिर्फ दुनियावी अचीवमेंट या परफेक्ट नजर आने में नहीं होती, बल्कि असल कामयाबी अल्लाह के करीब होने में है। इसमें हमने गिल्ट ट्रैप पर भी बात की थी कि बाज औकात इंसान अपनी गलती से निकलने के बजाय गिल्ट में ऐसे फंस जाता है कि वो तौबा, उम्मीद और इस्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब आज की गुफ्तगू इन सब का अगला कदम होगी इंशाल्लाह। जब हमने ये जान लिया कि मेंटल हेल्थ अहम है, ये अल्लाह से ताल्लुक पर असरअंदाज होती है, और गिल्ट इंसान को आगे आगे बढ़ने से रोक सकती है, तो अब सवाल ये है कि आखिर हम अपने अनहेल्दी पैटर्न्स को तोड़ें कैसे। यानी ये जो अनहेल्दी पैटर्न्स होते हैं, इनसे निकलने का तरीका इंशाल्लाह आज हम सिस्टर समर से सीखेंगे। और वो रवैये और आदतें जो बार बार हमें इसी दर्द, इसी खौफ की तरफ वापस लेकर चली जाती हैं, और हमने इन पैटर्न्स को बेसिकली ब्रेक कैसे करना है, ये हम देखेंगे और इसी पर आज हम बात करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग अनहेल्दी पैटर्न्स, यानी गैर सेहतमंद रवैयों को कैसे बदला जाए। जी, तो मजीद हम टाइम जाया किए बगैर सिस्टर समर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सायरा? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, हम बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि आज के टॉपिक की तरफ जाएं और मजीद जो है वो पॉजिटिव चीजें और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके पे जो बदलाव लाना है उसको हम सीख सकें इंशाल्लाह। जी, तो आजकल जो टॉपिक है हमारा, ब्रेक अनहेल्दी पैटर्न्स, गैर सेहतमंद रवैयों को कैसे तोड़ा जाए। तो इस सिलसिले में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये गुफ्तगू इस बारे में है कि हम अपनी जिंदगी में मौजूद बहुत से गैर सेहतमंद रवैयों, आदतों और पैटर्न्स को कैसे तोड़ना शुरू करें और अपनी जिंदगी का ओनरशिप दोबारा कैसे हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह ताला आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मुमकिन है कि आप इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको पता चलें जो शायद आपने पहले ना सुनी हो या आपने उस एंगल से उसको देखा ना हो। तो ज़रूर इसको गौर से सुनिएगा, और अगर मुमकिन हो तो अपने लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो अभी आपने जो क्वेश्चन किया है, इस मौजू पर बात करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी ना बैकग्राउंड इसकी जो बनाना चाहूँगी, ताकि आपको ये चीज़ सही तरीके से समझ आए। और उसमें मैं आपको एक बेस इसकी देना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी के लिटरेचर में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, अटैचमेंट स्टाइल। अटैचमेंट स्टाइल यानी कि आप उर्दू में इसको कह लें कि वाबस्तगी।
کسی چیز سے وابستہ ہو جانا، وابستگی ہم اس کا یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں اپنی لینگویج میں بھی. اور اس کو ہم دیکھیں گے آج جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم اس اٹیچمنٹ کو، اس وابستگی کو ہم ریلیشن شپ کے تناظر میں دیکھیں گے کہ کیونکہ اس میں تو اسی میں یہ چیز جو ہے نا بہت سننے میں آتی ہے اور مسائل بھی اسی میں ہی ہوتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں مثال کے طور کے اوپر کہ ہم اپنے والدین سے، ہم اپنے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، جو اگر کسی کی ہم اس کی گارڈین شپ میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری ایک ڈفرینٹ لیول کی اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ ایک ہیلدی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور ماہرین نفسیات عموماً جو ہے جب بات کرتے ہیں اٹیچمنٹ کی، جیسا کہ ہم ابھی بات کریں گے، تو اس میں ہم اس اٹیچمنٹ پہ بات نہیں کریں گے. ہم اس میں بات کریں گے جو اس سے مختلف ہے، جس کو ہم انسیکیور اٹیچمنٹ کہتے ہیں، یعنی غیر محفوظ وابستگیاں. ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. تو سیکیور اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ سیکیور اٹیچمنٹ اس وقت ہوتی ہے جس طرح بچہ چھوٹا ہے، اس کو ضرورت ہے کیئر کی، اور ڈیفینیٹلی جو اس کے ایڈلٹس ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں یا کیئر گیور ہیں، وہ ان کی وہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ ایک ہیلدی بانڈ ہوتا ہے. اور جب یہ ہیلدی بانڈ ڈیولپ ہوتا ہے تو انسان سیکیور محسوس کرتا ہے اور وہ ایک سیکیور ریلیشن شپ بناتا ہے. اور یہی سیکیور ریلیشن شپ آگے چل کے اس انسان کی جو آگے جس نے اور رشتوں کی بنیاد رکھنی ہے وہ بناتا ہے، اور وہ مزید پھر ایسے رشتے بناتا ہے جو کہ نسبتاً ہیلدی ہوتے ہیں، سیکیور ہوتے ہیں. جی. جی. اچھا، اسی طریقے سے اگر جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اس کی جو آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائی ہے، اب آپ بتائیے کہ انسیکیور اٹیچمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی. ابھی ہم نے جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی بیس دے دی کہ سیکیور اٹیچمنٹ اور انسیکیور اٹیچمنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے، اور سیکیور اٹیچمنٹ کو آپ بڑے آسانی سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سیکیور اٹیچمنٹ کیا ہے. اب انسیکیور اٹیچمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ انسیکیور اٹیچمنٹ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جس میں سے ہم زیادہ جو امپورٹنٹ ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آپ نے بھی شاید یہ ورڈز سنے ہوں، جیسے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ، اینشیس اٹیچمنٹ. اور یہ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اینشیس اٹیچمنٹ، جیسے کہ اس کے ورڈ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ شخص بہت نیڈی ہوتا ہے. نیڈی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کو دوسروں کی اٹریکشن کی، دوسروں کی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انہیں چھوڑ نہ دے، ابینڈنمنٹ کا خوف ہوتا ہے، ہرٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کے دور ہو جانے کا ہوتا ہے کہ یا ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کا ان کو فیئر ہوتا ہے، اس کا ان کو خوف ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ اینشیس اٹیچمنٹ ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر دم ان کے اندر یہ فیئر رہتا ہے. دوسری جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ اوائڈنٹ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ اس کے برعکس کے مقابلے میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اپنے انڈیپینڈنس کو اہمیت دیتے ہیں. اور اس حد تک کہ بعض اوقات وہ اپنے گرد کچھ گارڈز کھڑے کر لیتے ہیں. گارڈز سے مراد یہ ہے کہ ان کی باؤنڈری بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں، یا وہ بہت مطلب اپنے سیلف ایک انہوں نے رولز بنا لیتے ہیں، اور وہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. اور ان کے نزدیک ولنریبلٹی جو ہوتی ہے، یعنی جو کمزوری یا جذباتی طور کے اوپر اپنے آپ کو نرم دکھانا، سافٹ دکھانا، جو ہے ان کے نزدیک اس میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور انٹیمیسی سے بھی گھبراتے ہیں. انٹیمیسی سے مراد میری صرف فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ ایموشنلی بھی وہ کسی کے ساتھ نا انٹیمیٹ نہیں ہو پاتے، ان کا بانڈ ایموشنلی بھی اس طرح سے بن نہیں پاتا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی عموماً کیا ہوتا ہے، اسٹریس کو عموماً جو ہے نا ان کی ہینڈلنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بالکل شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایموشنل ایک دوسرے کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتے. تو وہ اپنے آپ کو نا جب کوئی ایسا لمحہ آتا ہے تو اس میں وہ بالکل شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ایموشنلی اپنے آپ کو پل اوے کر لیتے ہیں. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں انداز کے اگر رشتے کے اٹیچمنٹس اگر کسی ایک رشتے میں آ جائیں
تو اب کیونکہ اکثر جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سم ہاؤ اینشیس اٹیچمنٹ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوائڈنٹ اٹیچمنٹ کے ساتھ رشتے میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس ٹائم جو ڈائنامک بنتا ہے رشتے کا نا، وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا، ایک مشکل سا بن جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کے پیچھے جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں دونوں طرف فیئرز ڈیولپ ہوتے ہیں، دونوں طرف، ایک طرف نہیں ہوتے، دونوں طرف فیئرز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور اینشیس اٹیچمنٹ والے لوگوں کا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو ابینڈنمنٹ کا خوف ہوتا ہے، اور جو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، کسی اور کے کنٹرول میں ہم نہ آ جائیں، ان کو اس میں ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بعض دفعہ یہ جو دونوں ریلیشن شپ جب ملتے ہیں، یا دونوں اس طرح کی اٹیچمنٹ اسٹائل کے لوگوں کا اگر ریلیشن شپ بنتا ہے، تو پھر ان کے اندر جو آلریڈی جو فیئرز ہوتے ہیں وہ مزید باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی فیئر ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں بالکل فیئر لیس ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا یہ بننا چاہتا ہے تو وہ نارمل نہیں ہے۔ ام، کچھ فیئرز جو ہیں وہ نیچرل فیئرز ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے، مثال کے طور کے اوپر آگ کا جلنے کا خوف ہے، اونچی جگہ سے گرنے کا خوف ہے، آپ کے سامنے ایک شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ادھر کھڑے رہیں گے، آپ کہیں گے نہیں میں تو کسی سے نہیں ڈرتی، تو مجھے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے، یا آپ وہاں سے بھاگیں گی؟ تو اگر کوئی انسان اس کو فیس کر نہیں جی بس ٹھیک ہے میں تو بالکل ڈرتی نہیں ہوں، تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے۔ تو کچھ نیچرل ہوں فیئرز ہیں، اسی طرح خشیت الہی، کچھ فیئرز جو ہے، ہر فیئر نیگیٹو نہیں ہوتا، بہت سارے فیئرز پازیٹیو ہوتے ہیں اور وہ پازیٹیوٹی لے کر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جو بعض دفعہ کچھ ایسے فیئرز ہوتی ہیں ہم ہر انسان کے اندر، کیونکہ دیکھیں آئیڈیل لائف کسی کو بھی نہیں ملتی، تو سم ٹائمز جب ایسا کوئی ریلیشن ڈائنامکس بن جاتے ہیں تو اس میں پھر جو آلریڈی فیئرز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی کوشش تو ساری زندگی یہ ہوتی ہے کہ اپنے فیئرز کو سم ہاؤ اوور کم کرے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریلیشن شپ میں وہ فیئرز جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو انسیکیور اٹیچمنٹس ہوتے ہیں، یہ وہ اسٹائل کے اندر جو ہے نا اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے سم ٹائمس۔ ہاں، جیسے کہ بہت سے خوف کے بارے میں تو پڑھا تھا، آج ایک نئے خوف کے بارے میں بھی پڑھیں گے جو آپ بتا رہی ہیں، اس کو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بیسیکلی اس کو نفسیاتی اعتبار سے بتایا ہے، اب آپ روحانی اعتبار سے بتائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ ہاں، جیسا کہ ہم نے نا اپنے سابقہ جو ابھی ہم نے نشستیں کی ہیں اس میں ہم نے ایک چیز کو تھوڑا اسٹیبلش کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہماری جو اسپریچول ہیلتھ ہے وہ ہماری نفسیاتی ہیلتھ کے ساتھ، ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اٹیچ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ ہمارے اس کا اثر ہماری نفسیاتی ہیلتھ کے اوپر آتا ہے، بلکہ ہماری فزیکل ہیلتھ بھی اس کے زیر اثر ہے۔ تو یوں آپ یہ کہہ لیں، جس طرح ہم نے لاسٹ نشست میں بھی بات کی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو فیول دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہوں اگر اسپریچول ہیلتھ اچھی ہوگی تو وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور اگر مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو اسپریچول ہیلتھ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، اور پھر ان دونوں کا اثر جو ہے نا ہماری باڈی کے اوپر آتا ہے، ہماری باڈی، کیونکہ ہم ایک فزیکل بینگ ہیں، اور یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، ایموشنز بھی ہیں، نفسیات بھی ہے، اور اسپرٹ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں، تو ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اس کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل سائڈ پر میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے، تو اب اس کو ہم اگر اسپریچول سینس میں دیکھیں، اس میں آپ یہ ڈیفینیشن یہ سمجھ لیں، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اٹیچمنٹ کی ہم جب بات کریں گے تو اس سے مراد ہماری سیکیور اٹیچمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی، ہم انسیکیور اٹیچمنٹ پہ بات کریں گے۔ یوزلی جب ہم اٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں سائیکالوجی میں بھی، تو ہم اس سے انسیکیور اٹیچمنٹ ہی مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے یعنی کہ اس کو آپ انہیلدی اٹیچمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور انسیکیور اٹیچمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا روحانی تناظر میں جو ہے نا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر صحت مند وابستگیاں، ٹھیک ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ خلل ڈالتی ہیں، کس چیز میں خلل ڈالتی ہیں؟ تعلق باللہ میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں خلل ڈالتی ہیں۔
یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کسی مخلوق پر اس طرح ڈپینڈ ہونے لگتا ہے جس طرح کہ اسے خالق پر ڈپینڈ ہونا چاہیے۔ میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان مخلوق پر اس طرح ڈپینڈ کرنے لگتا ہے جس طرح اسے خالق پر ڈپینڈ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اٹیچمنٹ کا کو سیکھنا اور جاننا امپورٹنٹ ہے۔ صحیح۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی، اپنے رب سے جو کنیکشن ہوتا ہے ہمارا، اور ہم نے جو دین میں بھی سیکھا، اپنے اسلام میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ پہلا جو آپ کا کنیکشن ہوتا ہے وہ اپنے اپنے ہمارے رب سے ہوتا ہے۔ جی اچھا، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، تو کیا ان سب محبتوں کو ہم چھوڑ دیں جو باقی ہیں؟ نہیں، ان محبتوں کو چھوڑنا نہیں ہوتا، ان کو بیلنس کرنا سیکھنا ہے۔ یہ اٹیچمنٹ کے بارے میں ایک بالکل مختلف مگر بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، کیونکہ ہم سب اس ان رشتوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان سے باہر نہیں ہو سکتا نا۔ ہم اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر جو رشتے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جائز حلال رشتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، رہبانیت تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بالکل۔ ہم ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو ہم جنگلوں میں نکل جائیں، نہیں، ایسا تو نہیں کہا گیا۔ ہوں، لیکن ان کو بیلنس سیکھنا، ان کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ لیکن اب جیسے آپ یہ بتا رہی ہیں اس لحاظ سے تو مجھے یہ موضوع بہت ہی اہم لگ رہا ہے۔ اچھا، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں؟ ہوں اور یہ جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ میں سے اکثر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیوں اس چیز کو سیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ زندگی میں ایک نہایت امپورٹنٹ ایک اصول ہے، جو بنیادی اصول ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ آپ جس چیز کو بھی اپنے سینٹر میں رکھتے ہیں وہ آپ کی مالک بن جاتی ہے۔ anything, any person or any entity that you place in the core of your heart, at the center of your life, becomes your master، اور آپ انسلیو ہو جاتے ہیں اس کے۔ اوکے، یہ بس۔ ایک رول آپ سمجھ لیں۔ اور یہ بات اب ظاہر کیسے ہوگی؟ بہت ہوں، سارے کیسز میں زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز کو جان نہیں پاتے، اس چیز کو جان نہیں پاتے کہ سینٹر میں کیا ہے۔ ظاہر کیسے ہوگی؟ کہ اگر ہم انسانی دل کو دیکھیں، یہاں اب میں جب دل کی بات کر رہی ہوں تو اس سے مراد قلب ہے، اسپرچول ہارٹ ہے، کیونکہ ایک ہارٹ جو فزیکل ہے، جو کہ خون پمپ کرتا ہے، اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر بھی کتنے کنیکشنز ہیں نیورونز کے، اور اس کا اپنا اپنا ایک تھنکنگ پیٹرن ہے، وہ خود سوچتا بھی ہے۔ تو ہم قلب کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بہت دفعہ ہمارے دین نے بہت دفعہ قلب کی ہی بات کی ہے۔ تو قلب جو ہے، اس کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے، کور ہے اس کا، جس کو لب کہا جاتا ہے، عربی میں لب کہا جاتا ہے، قرآن میں اولو الالباب کے حساب سے بہت دفعہ یہ استعمال بھی ہوئی ہے لفظ، اور جس کو عقل کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ جہاں انسان، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان وہ خاص چیز رکھتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اصل میں یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر الہ کو، المعبود کو رکھا جاتا ہے، یہ وہ جگہ اس کی ہے۔ اور جب میں یہاں پر الہ کی بات کر رہی ہوں نا، تو اس سے مراد میں وہ نہیں کہہ رہی صرف کہ جس کے آگے ہم صرف سجدہ کرتے ہیں رسمی طور کے ہوں، اوپر، عبادت کے طور کے اوپر، بلکہ الہ وہ چیز ہے جو آپ کی زندگی کا مرکز بن جائے، آپ کے دل کا، آپ کے فیصلوں کا، آپ کی لائلٹی کا مرکز بن جائے۔ گویا وہ آپ کو ہر طرف سے اس نے اپنی آپ کی زندگی کو اس نے گھیر رکھا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے، میں ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بھی ہیں نا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، جہاں پر جس کی طرف وجہ یعنی اس نے چہرہ کیا ہوا اس کی طرف۔ اور پھر باغ کی اللہ تعالیٰ بعد میں کیا کہتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کرنے والا کام یہ ہے
बस तुम नेकियों में सबकत करने की कोशिश करो। तो हर इंसान के, इसको आप अगर किसी टर्मिनोलॉजी में अगर आपने डिफाइन करना, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ना एक आइडल होता है, ऐसा मरकज। आइडल लफ्ज अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको समझने के, एक ऐसा सेंटर होता है जो जिसके गिर्द उसकी जिंदगी घूमती है। यहाँ तक कि जो शख्स जो एथियस्ट होते हैं, जो किसी खुदा को मानते भी नहीं है, या एग्नोस्टिक्स होते हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर भी कोई चीज ऐसी जरूर होती है जो उनका सेंटर है। ये पॉसिबल ही नहीं है। इंसान को बनाया ही इस तरह से गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसने कोई किसी भी चीज को उस जगह पर ना रखा हो। अब जब जब मैं ये कहती हूँ ना कि वो उस चीज की इबादत करता है या उसके गिर्द घूमता है, उसकी वर्शिप करता है, तो वर्शिप इज बेसिकली क्या है कि हमारी जिंदगी जो है वो हमारे मबूद के गिर्द घूमती है। अभी इसको मैं एक आयत से भी डिफाइन करती हूँ कि, और इससे मुराद ये है कि मैं वो बात नहीं कर रही कि जो हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं कि हम रुकू कर रहे हैं, हम उसके आगे सजदा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही। मुराद ये है कि उस चीज को अपनी जिंदगी का मरकज बनाता है, अपनी प्रायोरिटीज उसको दे देता है अपनी प्रायोरिटी, और उसको अपनी जो कोर वैल्यू होती है ना उसी को बना लेता है। और अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला कुरान में हमें क्या बताते हैं कि इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। तो हमारा सेंटर वो है, हमारा सेंटर वो है। आप देखिए कि इस्लाम के अंदर ना सेंटर की बहुत अहमियत है। हम किबला रुख होके सब एक ही किबले, एक सेंटर है। हम जब जाते भी हैं, तवाफ भी करते हैं, तो सेंटर एक ही सेंटर, हम उस चीज को वो लेते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि हम उसको बार बार उसी चीज के ऊपर ज़रब लगाएगी कि एक सेंटर, एक सेंटर। तो हर इंसान के पास जो है कोई ना कोई सेंटर है। और कुरान में आपको भी सारा पता होगा कि इसको ईजल कहा गया है। बिल्कुल और तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला मजीद भी डिटेल है, अगर मौका मिला तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि कुछ लोगों के लिए इनका सेंटर होता है, जैसे हम्म। माल, ताकत, स्टेटस, खूबसूरती, जवानी, शोहर, बच्चे, हम्म। खानदान, बिरादरी। और अगर हम आज के कल्चर को देखें तो साफ मालूम होता है कि मौजूदा दुनिया की तहजीब गॉड सेंटर्ड नहीं है। ना हम्म। ये वो माशरा है जो कि गॉड सेंटर्ड है, ना हमारा अमूमी कल्चर जो है वो गॉड सेंटर्ड है, और ना ही जमीन पर रहने वाले बेशतर इंसानों की जिंदगी का मकसद जो है ना, यह मरकज गॉड सेंटर्ड है। तो फिर लोग अपने मरकज में क्या रख रहे हैं? हम्म। अब आप ये देखें कि मैंने जिस तरह कि आपने ये चीज़ों का जिक्र किया, जैसा कि हमने अभी बात की कि सेंटर में क्या रखा हुआ है। पैसा मसलन, एक शख्स जो है जिसने पैसे को, माल को सेंटर में रखा होगा, आपका क्या ख्याल है कि वो कोई उस पैसे का एक स्कल्पचर बना के, एक बुत बना के उसके सामने झुक रहा होगा, इबादत कर रहा होगा, कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होगा? ऐसे नहीं कर नहीं। रहा। बल्कि अगर वो अपनी पूरी हम्म। जिंदगी इस तरह गुजार रहा है कि पैसा ही उसकी असल फिक्र है, उसका फोकल पॉइंट है, इसी के लिए सबसे अहम चीज जो है वो वही है, तो वो एक किस्म की वर्शिप है, वो उसका इलाह बन चुकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का असल मतलब क्या है? जब हम ये कहते हैं कि हमारे दीन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम इसे तर्जमा उसका ये करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हमने लास्ट नशिस्त में भी ये बात की थी ना कि पहले सबको निकालना है, हम्म, स्लेट अपनी बिल्कुल। क्लीन करनी है, फिर अल्लाह को जो है ना एक्सक्लूसिविटी दी गई है। तो इसका बहुत डीप मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इस लायक नहीं है कि वो मेरे दिल के मरकज में हो। जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहती हूँ, तो मैं ये ऐलान करती हूँ कि माल को ये हक नहीं है, किसी पावर को ये हक नहीं है, कैरियर को, स्टेटस को, मेरी ख्वाहिश को, किसी को भी ये हक नहीं है कि वो मेरे दिल के उस सेंटर में आए। ये मुकाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। और आज की ज़िंदगी में जो हम अनहेल्दी अटैचमेंट्स जो देखते हैं,
کہ جو سینٹر جو بن چکا بطور معاشرہ، اس میں سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ خواہش نفس ہے آج کے دور کے اندر. اور بھی چیزیں ہیں، خواہش نفس ہے جو مین ایک بالکل۔ بڑی امبریلا ہے، جو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور آ جاتی ہیں. اور اس میں جس طرح کہ لاسٹ نشست میں بھی بات ہوئی تھی کہ اپنی سیلف انکلینیشن، کہ میرا جھکاؤ کس طرف ہے، یہ وہی چیز ہے کہ آپ کی انکلینیشن کس کی طرف ہے. آپ کی پرسنل اورینٹیشن، میرا جسم میری مرضی کے نعرے، اپنی آرا کو ہوں زیادہ وہ کرنا. اور دیکھیں آج کل کتنی زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، آیات کو بھی لے کے یا احادیث کو خاص طور کے اوپر لے کے اس کے اوپر لوگ اپنے ہی تجزیے شروع کر دیتے ہیں. نفس کے رجحانات، پھر یہ سب جو ہے نا ہوا خواہشات کے امبریلا کے انڈر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اس چیز سے خبردار بھی کرتے ہیں، اس کو ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے اس میں سورۃ الجاثیہ کی آیت بھی دیکھی تھی. کیونکہ جب انسان اپنی جو لوور ڈیزائر جو ہوتی ہیں، اپنی جو رائے، اپنی نفسانی انکلینیشنز ہیں، اس کو جب الٹیمیٹ گائیڈنگ فورس بنا لیتے ہیں نا، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر وہی انسان کو گائیڈ کرنے والی فورس بن گئی ہیں، تو وہ تو اس کا تو فیول کبھی بھی ختم ہو جائے گا نا. تو وہ انسان بالکل۔ وہاں سے ہلاکت شروع ہوتی ہے. اور جو آیت ہم نے دیکھی تھی نا سورۃ الجاثیہ کی، کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ ہو، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. علم کے بالکل۔ باوجود، بے شک جتنا مرضی اس نے علم حاصل ہوں کیا، اس کے باوجود گمراہی آ گئی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی، اور اس کے جو ہے دل پر بھی مہر لگی، آنکھوں پہ پردہ آ گیا. یعنی کہ اس کے جو چیزیں جو ریسیو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے، کہ جہاں سے وہ چیزیں اندر جاتی ہیں، ہم پرسیو کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر پروسیس کرتے ہیں، تو وہ تو دروازے ہی بند ہو گئے نا. تو پھر اس کو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ تو یہ ایک پہلی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ہے، وہ طاقت، پاور اور فیم، شہرت. یعنی کہ یہ بھی ایک بہت کامن الہ بن گیا ہے آج کے دور میں. خاص طور پر نئی نسل میں اگر آپ یہ دیکھیں نا، یہ مشہور ہونا کتنا آسان ہو گیا نا، مشہور ہونا آج کے دور میں. اور یہ ایک مطلب دیکھیں نا کہ لوگوں کا یہ مقصد بن چکا ہے، فالوورز، اٹینشنز، لائکس، ویزیبلٹی. اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عجیب و غریب کام لوگ حرکتیں کر جاتے ہیں، اور نہایت غیر سنجیدہ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں، اور غیر سنجیدہ چیزیں اور بے حیائی تک کی چیزیں جو ہیں وہ دکھا کے لوگ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں. آج کے دور میں لوگ اپنے گھروں کے اتنے عجیب و غریب قسم کی پرسنل بیڈ رومز کے معاملات بھی ہیں، لوگ جو میڈیا کے اوپر لا کر دکھا رہے ہیں. تو یہ فیم کی جب ایک دوڑ لگ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آئیڈل ہے، جو دل کے کور کے اندر بیٹھ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ فیم ہے یا پیسہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ویلیو، کیونکہ جب وہ سیٹ ہو گئی تو وہ پھر وہاں سے ٹریگر ہو رہی ہے، اس کے اعمال اس کے اکارڈنگلی جا رہے ہیں. یہ انہیلدی اٹیچمنٹس ہیں، کیونکہ دل صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، مال کی عبادت کے لیے نہیں ہے، سٹیٹس کی، خواہشات کی، شہرت کی عبادت کے لیے نہیں بنا. اور ہم ان چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی جب دل کے مرکز میں رکھتے ہیں، تو دراصل کیا ہوتا ہے پھر؟ ان میں سے کوئی بھی چیزیں ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنے دل کو توڑتے ہیں. اور جب یہی وجہ ہے کہ انسان گہری، ڈیپ لیول کی سفرنگ میں جاتا ہے. لیکن یہ جو سفرنگز ہیں، یہ جو زندگی کی تکلیفیں ہیں، یہ جو پینز ہیں، یہ بیسیکلی ہے تو زندگی کا حصہ۔ ہم۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو سفرنگ اور پین، ان دونوں میں ڈفرینس ہے. اس کے ڈفرینس کو آپ سمجھ لیں. پین یعنی تکالیف جو ہیں، درد جو ہیں، یہ ناگزیر ہیں، یعنی کہ ان سے ہم، یہ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے. آزمائشیں ہیں، یہ آئیں گی. لیکن سفرنگ جو ہے وہ آپشنل ہے. یعنی انسان اپنی سفرنگ میں خود بھی حصہ ڈالتا ہے، وہ آپشنل ہے. اگر دیکھیں کہ ایک شخص کو مال
اس کو اس کی اپنی خواہشات کو، شہرت، فیم، رتبہ، مقام، سٹیٹس، اس نے اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی کا فوکل پوائنٹ بنایا ہے نا، اپنی زندگی کی سب سے انٹینس اس کی ڈرائیونگ فورس ہی یہ نا، تو وہ اپنے لیے خود سفرنگ پیدا کر رہا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ایک انالوجی دیتی ہوں، اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ فار انسٹنس کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، اور آپ کی گاڑی میں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا چلا کہ پیٹرول کم ہے، تو آپ نے کہا کہ میں پیٹرول ڈلوا لوں۔ آپ گئیں، گیس اسٹیشن پہ گئیں، آپ نے دیکھا پیٹرول کی پرائس دیکھی، تو آپ نے کہا پیٹرول تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، آج کل تو ویسے بھی مہنگا ہو گیا۔ تو جی آپ نے سوچا کہ اتنا مہنگا پیٹرول ہے تو میرے لیے مشکل ہے، تو کیوں نہ میں اس میں لیکوڈ ہی ڈالنا ہے، تو میں کوئی اور چیز ڈال دوں، اور گاڑی کو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی لیکوڈ ڈالنے سے چل جائے گی۔ آپ نے ساتھ والی شاپ سے ایک اورنج جوس لیا، اور آپ نے اورنج جوس گاڑی میں پیٹرول ٹینک میں ڈال دیا۔ ہم؟ اچھا آپ نے، اور آپ بڑی خوش کہ دیکھو میں نے کتنی عقل مندی اور سمجھداری کا کام کیا ہے، کہ گاڑی کا ٹینک بھی فل ہو گیا ہے، اور میرے پیسے بھی زیادہ نہیں لگے، اور میرا کام بھی ہو گیا۔ اب جب آپ بیٹھیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ گاڑی تو اسٹارٹ نیچے، نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ اچھا صرف یہ نہیں ہوگا، گاڑی صرف سٹارٹ خراب یہ بھی نہیں ہوگا ہوگی، کہ ہم، ہاں جی، نہ یہ کہ اس صرف کا گاڑی سارا سٹارٹ بھی سسٹم یہ جو ہے خراب ہو جائے گا۔ سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کیا، صرف یہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنے وہ گاڑی، اب آپ جہاں پر کھڑے تھے اس سے آگے ہی نہیں گئے، آپ کا سفر ہی نہیں شروع ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی ڈیمیج کر دیا۔ اب آپ کو اس کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جانا پڑے گا، جو اس کی مرمت کرے گا، اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کو صحیح کرے گا، جوڑے گا، صاف کرے گا۔ یہی حال جو ہے نا انسان کے دل کا ہے، کہ انسان کے دل کو آپ ایک ٹینک سمجھ لیں، اور وہ ٹینک جو ہے اس میں، کیونکہ بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوں ڈیزائن اس طرح سے کیا کہ وہ صرف توحید کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر توحید ہی صرف آ سکتی ہے، وہی بیٹھ سکتی ہے اندر، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ہمارے دل کی صرف اسی صورت میں وہ صحیح کام کرتا ہے، صحیح طور پر چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کا سینٹر ہو۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو اس درجے کی محبت دیں گے، اس درجے کا خوف دیں گے، اس درجے کی اطاعت دیں گے جس درجے کی صرف اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے، تو پھر ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ دل جب ٹوٹتا ہے تو روح ٹوٹتی ہے، کیونکہ قلب کا کنیکشن ہے نا روح کے ساتھ۔ جب بالکل دل بالکل، جب دل ٹوٹتا ہے تو روح ٹوٹتی ہے، اور اس کا اثر انسان کی جو ہے جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس کے اوپر آتا ہے۔ اور جب اسپرچول ہیلتھ کے اوپر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شدید سفرنگ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جب روح بیمار ہوتی ہے، دیکھیں کیونکہ زندگی جو ہے نا ہماری زندگی روح کی وجہ سے ہے۔ وہ جو دل جو پمپ کرتا ہے، بلڈ پمپ کرتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے زندگی۔ کوئی بھی انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اگر، یا مر جائے، تو اس کو اگر کوئی آرٹیفیشل کوئی ایسی مشینیں لگا کے اس کا خون بھی پمپ کرنا شروع کر دیں، تو کیا وہ زندہ ہو جائے گا؟ وہ نہیں زندہ ہوگا، کیونکہ نہیں روح، زندگی روح کی وجہ سے ہے۔ تو جب ہم اس روح کو اتنا بیمار کر دیتے ہیں اور اس کو شدید توڑ پھوڑ کا شکار کرتے ہیں، تو وہ اس کی ہیلتھ اتنی متاثر ہوتی ہے، پھر اس کی وجہ سے ہماری فزیکل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر اس کا اثر آتا ہے، کیونکہ سفرنگ جو ہے نا وہ اصل جڑ ہے، اصل روٹ ہے اللہ کے سوا کسی اور چیز کو چاہنا۔ اس طرح اس کو اگر ہم پکڑنے لگیں، اس طرح اس کو اوبے کرنے لگیں جیسے اللہ تعالیٰ کو چاہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہوا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تو پھر ہم سفرنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی اطاعت میں لگ جائیں، جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تو پھر ہم سفرنگ میں جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا، یہ ہمیں وہ تکلیف نہیں، دیکھیں وہ تکلیفیں آئیں گی، کچھ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، مگر وہ جو سفرنگ میں جو ہم چلے جاتے ہیں نا، مجھے سفرنگ کا اردو کا ایک کوئی ایگزیکٹ ورڈ اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ وہ جو ہے نا اس میں ہم بالکل اپنے آپ کو ہیلپ لیسنس اور بالکل وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خواہشات جو ہے نا وہ تو آتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خواہشات نہ آئیں، خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن ہم نے اس میں اپنے آپ کو بے قابو نہیں کرنا۔
تو بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا کہ پین اور سفرنگ ان دونوں میں فرق ہے، اس کا ڈفرنس ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو اس کی وضاحت کی ہے۔ لیکن جہاں تک بات آتی ہے اولاد، والدین، زوج، ان سب رشتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے خود جوڑنے کو کہا ہے، ہوں، کاٹنا منع ہے اس کا۔ تو ہوں۔ پھر اس بات کو آپ مزید کھول کے بتائیں گے کہ یہ تھوڑی سی اس کی وضاحت میں چاہوں گی کہ آپ مزید کریں۔ سورہ کہف میں آتا ہے نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا، اس کا جواب اگر ہم دیکھیں سورۃ توبہ کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ اور سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر یہ 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہوئی ہے پوری۔ لسٹ کیا ہے میں اردو میں ہی آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں کہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، باپ سے مراد والدین ہے، آبا حکم کا لفظ ہے تو اس کا مطلب والدین ہے، تمہارے بیٹے، بیٹوں سے مراد یہ کہ اولاد، ٹھیک ہے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یعنی زوج، بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمایا، بڑی محنت سے کمایا مال، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے یعنی کہ اس کے ڈوبنے کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، یہ 10 چیزیں ہیں کہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، 3 چیزیں بتا دی، اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی، یعنی کہ اب میں زیادہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ رکاوٹ بن رہی ہیں، تو انتظار یعنی اس کرو۔ کو، یعنی وہ بڑھ گئی نا، اللہ کی محبت سے بڑھ گئی چیزیں۔ ہوں، ہوں۔ تو کہا گیا فتربصوا، تو انتظار کرو، کس چیز کا؟ یہاں تک کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حالانکہ اس میں سے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہ حرام ہے؟ بالکل نہیں، حرام، اجازت ہے ان کی۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا رشتوں کو تو کاٹنے سے منع کیا، بھی آپ نے یہ بھی کہا، بتایا ہے نا، بالکل یہ بھی بالکل اللہ بالکل، تعالیٰ کا قطع ہی رحمی حکم ہے۔ حرام ہے۔ بالکل قطع ہوں، رحمی حرام ہے، جیسے کہ آیا ہے بہت زیادہ، ہوں، اس کی ہوں، وعید میں بہت سی ہوں، آیات بھی آئی ہیں۔ اور یہ ان رشتے کے اور یہ والدین کے، اولاد کے، زوج کے، بہن بھائیوں کے، ان کے حقوق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہوئے ہیں۔ بالکل تو بالکل۔ لیکن کیا ہے کہ یہ اب دیکھیں، سپاؤس کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، والدین کی محبت حرام نہیں ہے۔ اسی ہوں طرح گھر، کاروبار، مال سے محبت بھی حرام نہیں ہے، جو جائز طریقے سے آپ نے کمائے، حرام نہیں ہے۔ وارننگ ہوں کہاں آ رہی ہے؟ وارننگ کہاں آ رہی ہے کہ یہی حلال چیزیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تب، ہوں، تب آپ وارننگ تب آ بالکل رہی ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ آیت کے آخری حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ وارننگ ہے کہ اگر انسان نے حلال چیزوں کو بھی دل میں غلط جگہ کے اوپر رکھ دیا تو وہ سفر کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں، رمضان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مہینہ، اس میں ہم حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں، کر رہے کرتے کہ نہیں ہیں؟ ہم کھانا اللہ تعالیٰ بے نے شک جو بے رزق شک۔ دے، ہم اللہ کے حکم کی وجہ ہوں، سے ایک مخصوص ٹائم کے اندر وہ حلال چیزیں بھی نہیں کھاتے اور حلال ریلیشن شپ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ بالکل۔ اللہ کا حکم ہے، تو یہ اس کی پریکٹس ہے۔ اور اس چیز کو یہ ثابت، کس چیز کو ہم ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم، تیری محبت مقدم ہے، وہ آگے سب سے، ہوں، میں نے تیرے حکم کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کے اوپر وہی حلال چیزیں جو تھی نا وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ ہوں، آپ کو پیٹرن سمجھ بالکل۔ آ رہا ہے؟ آپ پھر ہوں، یہ دیکھیں بالکل
اگر آپ اپنے دین کے ارکان کو دیکھ لیں، نماز کو دیکھ لیں، نماز ہم روز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل میرے ذہن میں سیم یہی بات آ رہی تھی تکبیر تحریمہ کی، کہ تحریمہ کا مطلب ہے کہ جو عام حکم. زندگی میں ہم سب ہمیں وہ جائز ہیں کرنی چیزیں، ہوں. جیسے کھانا پینا سونا جاگنا، مطلب سونا، بات کرنا، ہوں. لیکن وہی جب آپ تحریمہ حرام سے ہے نا تحریم، تو ہوں. جب آپ اللہ اکبر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سب چیزیں جو کہ عام زندگی میں حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ آرام ہو جاتی ہیں. اور یہی نہیں، صرف نماز کے دوران کیا ہے کہ اگر آپ نے حرکت بھی کرنی ہے تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کرنی ہے، یعنی کہ بے اللہ شک۔ تعالیٰ تیرے بغیر، تیرے بغیر ہم موو بھی نہیں کر سکتے، قدم بھی نہیں ہل سکتا. ٹھیک ہے. ہوں اچھا. آپ سوری، یہاں پر نا درمیان میں کسی نے کوشچن پوچھا، ریکارڈنگز آپ اگر ہمارے گروپ میں نہیں ہے یا ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے تو آپ کو کمیونٹی کا لنک بھیج دیا جائے گا ابھی تھوڑی دیر تک چیٹ میں، تو اس کو جوائن کر لیں، وہاں پر ریکارڈنگز کا آ جاتا ہے، شیئر ہو جاتی ہیں. اچھا. اب اگر آپ اس کی روح کو سمجھیں، اس کی اسپرٹ کو سمجھیں، تو یہ چیزیں ہمیں کتنی واضح طریقے سے سمجھائی جا رہی ہیں ڈیلی روٹین میں. بالکل۔ لیکن اگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے تو پھر، اب پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، ہم دیکھیں ہم رمضان کے مہینے میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. آمین۔ اور کہ حلال سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا، اور یہ ہمیں سکھانے کی پریکٹس ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اجتناب کریں تو اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھنا ہے. تو ہوں سفرنگ جو ہے نا، سفرنگ کی جو بات ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے غلط استعمال کا نتیجہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو سفرنگ دینے کے لیے نہیں کہہ رہے، وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. اور آپ اس چیز میں ہوں وہ گاڑی والی مثال یاد رکھیں. اب اگر گاڑی ہوں خراب ہوئی ہے، مثال کے طور کے اوپر آپ کے پاس مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، ہوں ٹیسلا ہے، ہوں بڑی ہوں بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. بالکل۔ اور آپ نے یہ حرکت کر دی اس کے ساتھ. اب گاڑی نہیں چل رہی، تب آپ ادھر بیٹھ کے بلیم کر رہے ہیں، گاڑی ہی ایسی ہے اور یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا خراب گاڑیاں بناتے ہیں، اتنی مہنگی گاڑی دی. اور یہ تو بلیم کس کا ہوگا؟ کس کے اوپر بلیم آنا چاہیے؟ کیا گاڑی کے اوپر آنا چاہیے، جو یا جو جس نے جو گاڑی کے ساتھ ہی حرکت کی اس کے اوپر آنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جس نے حرکت کی اس پہ آئے گا۔ اس پر ہی آئے گا. تو پھر اسی لیے ہوں ہم جب کسی نہ کسی ایسے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام یہ تو اسلام وہ، حالانکہ وہ ہوں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے نا اسلام کو خود ساختہ پابندیاں لگا لیتے ہیں اپنے اوپر، جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہوں اور پھر اس کے بعد کوئی ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یا مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ ایک مجھے ایک حدیث کا مفہوم بھی یاد آ رہا ہے نا، پوری حدیث سسٹم یاد نہیں آ رہی، کہ اسلام مطلب اگر کوئی غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے اسلام کے اوپر تو نہیں، وہ دین پر غالب نہیں آ سکتا، دین اس کے اوپر غالب آ کے رہتا ہے. جیسے خود ساختہ پابندیاں لگا کے یا کچھ بالکل۔ اپنے، تو دین غالب آ کے رہتا ہے، وہ خود مجبور ہو جاتا ہے، خود وہ ہار ہوں جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بیلنسڈ ہے، وہ اس نے ایک توازن قائم کیا ہوا ہے. جب جو اس توازن سے نکلتا ہے نا، وہ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. ہوں چاہے وہ افراد میں جائیں یا تفرید میں جائیں، دونوں سائڈ کے اوپر وہ خود اپنے آپ کو مشکل میں صحیح ہے۔ ڈالتا ہے. اور بعض اوقات اچھا۔ جی، جی جی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے، کلچرلی ہوں ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ہم بات یہ سنتے اور کہتے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ اللہ ہی سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ سے سب سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں. لیکن عمل ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. بعض بالکل۔ اوقات حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک پرابلم سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی. ہمیں یہ پہچان ہو نہیں رہی ہوتی کہ ہم نے کس چیز کو اپنے سینٹر میں رکھا ہوا ہے، یا شاید ہم جاننا نہیں چاہ رہے ہوتے. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس تکلیف میں بھی نا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سائیکالوجی کے اندر نا یہ ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری گین،
یعنی کہ یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشن بن جاتی ہے. اور میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ کہ وہ اس کو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس کو اسی تکلیف میں بھی نا اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور اکثر سب سے زیادہ مشکل چیز یہی ہوتی ہے کہ پہلے اس کو پہچاننا. بہت دفعہ 90% ہم پہچان نہیں پاتے. لیکن وہ کیونکہ ہم اپنے ساتھ خود آنےسٹ نہیں ہونا چاہتے نا، تو پہلے اس کو پہچاننا. کیونکہ دیکھیں، انسان کے اندر نا ایک بہت اس کی ایک کمزوری ہے کہ جب وہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے فرعون دیکھتا ہے نا، اپنے اندر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی خرابیاں دیکھتا ہے نا، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. جس بالکل. طرح نیکڈ ہو گیا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں جب غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کا لباس اتر گیا تھا نا. تو وہ ایک بالکل. فزیکل لباس بھی تھا، وہ بھی تھا، لیکن یہ کہ جب ہمیں اپنی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا تو ہم اسی طرح نیکڈ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اسپرچل ہوں. ایسپیکٹ بھی ہے. اور کسی بھی انسان کو نا یہ پسند نہیں ہے کہ وہ نیکڈ ہو، تو ہم خود بھی یہ پسند نہیں کرتے. تو جب ہمیں اپنی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکڈ ہو گئے ہیں. اور پھر ہم اس وجہ سے نا اس سے گھبراتے ہیں اور ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے. اور لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہوں. یہ چیز غلط ہے، یہ میرے اندر یہ چیز ہے. پھر سیکنڈ سٹیپ پہ یہ آتا ہے کہ اب آپ نے اس کو ریپلیس کس طرح سے کرنا ہے، اس کو ہٹانا کس طرح سے، اور اس جگہ صحیح چیز کس طرح سے لے کر آنی ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ میرا ایک کورس ہے جس میں ہم یہ چیز کرواتی ہوں میں پرسنلی. وہ کورس جو ہے وہ لائیو کورس ہوتا ہے، ریکارڈنگز میں نہیں کرتے. تقریباً 5 to 6 days کا نا وہ کورس ہے. اور اس میں یہ سارے کانسیپٹس جو ہے نا وہ سمجھائے جاتے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث سے اور یہ ساری اس سے یہ سکھائے جاتے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو جو دوسرا جو اسٹیپ ہے نا کہ اسے کیسے ریموو کرنا ہے. کیونکہ اسلام تو ہوں. یہ نہیں کہتا کہ بچوں سے محبت نہ کرو، اسپاؤس سے محبت نہ کرو، یا اپنا کیریئر نہ بناؤ، ہوں. والدین سے محبت نہ کرو. اسلام تو یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے، لیکن ہیلدی وے میں. اور جب محبت ہیلدی ہوتی ہے تو تعلقات اور مضبوط ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں. تو انہیلدی لو جو ہے نا اس کی ایک نمایاں مثال، یعنی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں نا، تو اولاد کو بہت دفعہ یہ چیز آتی ہے کہ موسٹلی عورتوں نے نا اولاد کو ہی سینٹر بنایا ہوتا ہے. جی اور بالکل. اور سوسائٹی میں نا اس چیز کو اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے. جو ماں کسی بچوں کی کسی اس چیز کے اوپر پریشان بھی نہیں نہ ہو رہی، یا اس کو کوئی انگزائٹی نہیں ہو رہی نا، تو اس کو بعض دفعہ نا بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو لاپرواہ ہے، یا شاید اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور ہوں. اب پھر یہ چیز ہماری سوسائٹی کا نا حصہ بن گئی. ماؤں کو یہ سکھا دیا گیا ہے، یا ان کو سکھا دیا جاتا ہے کہ جیسے ہی ان کے ہاں بچہ آیا، خاص طور پہ اگر بیٹا ہے، تو اب وہ بچہ اس کی زندگی کا سینٹر بن جائے گا. اور گویا کہ مطلب اس کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اب خود کو نیگلیکٹ کرو، میرج کو ہوں. بھی نگلیکٹ کرو، اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کو نگلیکٹ کرو، اسلامک گرومنگ جو ہے اس کو نگلیکٹ کرو. جو کچھ بھی ہے نا بس وہ بچے بچے کے علاوہ مطلب اپنے سب کچھ جو ہے نا قربان کر دو. تو بظاہر جو ہے نا یہ بڑا ایک خوبصورت لونگ اور سیکریفیشل لگتا ہے، بہت اچھی خوبصورت آئیڈیالوجی ہوں. لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ انہیلدی ہے. اور کیونکہ سب سے پہلی اور سب سے اہم وجہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ، اور اس جگہ کو اگر ہم کسی اور کو رکھتے ہیں تو وہ جگہ متاثر ہوتی ہے. تو ہمارا قبلہ جو ہے، ڈائریکشن جو ہے، قبلہ از بیسیکلی ڈائریکشن، تو ہماری ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوں. ٹھیک ہونی چاہیے. مرکز کعبہ، یعنی کہ مرکز جو ہے نا وہ چیز بن جاتی ہے. ہم طواف کرتے ہیں نا، کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، تو ہم اپنے انکانشیسلی یہ چیز اپنے اس ہوں. کو اسٹرانگ کرتے ہیں بلیف کو، کہ ہم صرف جو ہمارا سینٹر آف لائف ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور میں نے بہت دفعہ نا یہ ڈائنامکس دیکھے ہیں کہ خاص طور کے اوپر جو یہ ماں اور بیٹے کا جو ریلیشن شپ بن جاتا ہے نا، کیونکہ وہ غلط انہیلدی ریلیشن شپ ماں نے بنایا ہوتا ہے، اس کو سوسائٹی نے سکھا دیا، یا جس طرح بھی اس نے اپنی گرومنگ بھی نہیں کی. اب جب ماں نے اپنی پوری زندگی بیٹے کے گرد وہ گھومتی رہی گھومتی رہی، اس نے اپنے آپ کو، اپنی ہر طرح کی خواہشات ختم کر لی، ہر چیز اس نے سیکریفائس کر لی.
اب جب وہ بڑا ہو کے اپنی فلائٹ لینا چاہتا ہے، اپنا گھر بسانا چاہتا ہے، تو پھر ماں کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ہوں اور وہ جو انہیلدی ڈائنامکس وہاں سے جو شکل اختیار کرتے ہیں، وہ پھر ایک وہ جو ٹپیکل جو پھر ساس اور بہو کے درمیان جو کمپٹیشن جو بن جاتا ہے. اور اس کی، حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو ماں کی اپنی ڈومین ہے، اپنی کیٹیگری ہے، وائف کی اپنی کیٹیگری، کا کوئی کمپٹیشن بنتا ہی نہیں ہے. اگر ایز اے مسلم اور مومنہ دیکھیں تو ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بن سکتی ہیں، لیکن اس انہیلدی اٹیچمنٹ کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں. جب ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں تو ان کا اثر پھر گھر پہ، ماحول پر، اور ہماری اسپرچول ہیلتھ کے اوپر آتا ہے. اور پھر وہ ایک غلط قسم کی جو ہے نا ایک فضا بن جاتی ہے، جس میں ہم بیلنس جو ہوتا ہے نا اس کو لوز کرتے ہیں. تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے جو نیکیاں کمانے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت جو ہم جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے تو محدود وقت دیا، ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ کب ہم نے واپس جانا ہے، تو وہ پھر ایک چیز جو ہے نا غلط رستے پر چل پڑتی ہے. اچھا، آپ نے یہ بیلنس کی بات کی نا، تو بیلنس کا اصل مطلب پھر کیا ہوا؟ بیلنس آپ یہ دیکھیں کہ اگر سورہ رحمان میں نا بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے نا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. پھر پہلے یہ بھی ہوں بتایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اس سے پہلے بھی بتایا، میرے ذہن میں آیت ابھی تو اسکپ ہو گئی ہے، لیکن یہ تین آیتیں جو ہے نا آگے پیچھے آتی ہیں. تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. ہم جتنا مرضی ہوں کہیں کہ دنیا میں اب یہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا، نہیں. دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، میزان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو بیلنس کریٹ کرنا ہے نا عملی طور کے اوپر، کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ والدین کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، سپاؤس کے ساتھ، مال کے ساتھ، گھر، بزنس، ساری چیزیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان کا تعلقات کیسے رکھنا ہے اور کس طرح ہیلدی وے میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب ہم اپنے دل میں صحیح جگہ کے اوپر پلیس کریں گے تو ہر چیز اپنی الائنمنٹ میں آ جاتی ہے، ہوں بالکل. بالکل صحیح جگہ پر آ جاتی ہے. امبیلنس اس ٹائم کریٹ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے اندر سے جگہ پلیس ہی نہیں کیا ہوتا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، دیکھیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی نا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا. ہوں اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اس نے نا رب بھی کہہ کے مانگی تھی، اے میرے رب. شیطان نے آ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے شرک نہیں کیا تھا. ہوں اس نے شرک نہیں کیا تھا، اس نے نافرمانی کی تھی، حکم نہیں مانا تھا. حکم نہیں مانا تھا. اور تو دیٹس مین کہ ہز ڈس اوبیڈینس واز ڈس بلیونگ. آئی ریپیٹ، ڈس اوبیڈینس از ڈس بلیونگ، یعنی کہ اللہ کا حکم نہ ماننا اس کا انکار کرنا ہے. بہت یہ گہری بات کی ہے آپ نے، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مزید جو ہے وہ قرآن کو بھی پڑھنے، اور مزید جو ہم ہے وہ اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. جی، بالکل کیری آن. بالکل. اور جب ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں ہمارے کتنے سجدے اس اسپرٹ سے خالی ہوتے ہیں. ہم بس جلدی جلدی یہ کر لو، چلو جلدی جلدی سے نماز پڑھو، پھر ہم نے کوئی پارٹی پہ جانا ہے، یا پھر ہم نے کھانا ہی کھانا ہے، ہم نے کوئی ٹی وی دیکھنا ہے، ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے. تو فوکل پوائنٹ کیا ہے آپ کا؟ ہٹ جاتا ہے نا، ڈیفینیٹلی آپ وہاں سے ہٹ گئے، آپ جو دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں اس کو فوکس دے رہے ہیں. ہاں، آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے نا، محبت کس سے زیادہ ہے؟ آپ نماز کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سارا دن نماز ہی پڑھتے رہیں، لیکن آپ کو ایک جو اس کا حق ہے نا وہ تو دیں اس کو، بالکل. اس حق کو تو دیں. آپ جب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا، آپ اگر میں آپ کو پریکٹیکل ٹپس بھی دوں نا، ہم اپنی کلاس میں چھوٹے چھوٹے وہ سٹیپس میں ہم بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل ٹپس دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگر کوشچن کروں
کہ آپ کی کوئی بھی انٹرسٹ کی چیز ہے آپ کا، مجھے معلوم نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ڈرامہ پسند ہو، کوئی یہ ٹی وی شوز دیکھتے ہیں لوگ، کوئی ان کو وہ پسند ہو، کوئی مووی ہو سکتی ہے، کوئی کوکنگ کے پروگرام ہو سکتے ہیں، کوئی نیوز ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں شاپنگ پہ جانا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، وہ کھانا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھانے کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر کھانے کا بالکل ٹائم ہوا ہوا ہے اور آپ پاس بیٹھے تو آپ کھا لیں پہلے، پھر نماز پڑھ لیں، کیونکہ وہ ایک ارج ہوں ہوتی ہے انسان کی۔ تو اب آپ کے سامنے کیا ہے، مثال کے طور کے اوپر مردوں کے اوپر نا یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے، بعض دفعہ نا ان سے اکثر ڈسکس کرتی ہوں کہ اچھا میچ لگا ہوا ہے، کیونکہ مردوں کو بہت کریز ہوتا ہے میچ کا، جی خاص طور کے اوپر جی پاکستان اور انڈیا کا اگر میچ ہو تو وہ اس میں تو وہ بہت ہی زیادہ، تو اور وہ بڑے لاسٹ مومنٹس چل رہے ہیں، بڑا کرٹیکل مومنٹس ہو گئے ہیں، کچھ اوورس باقی ہیں اور بڑے کرٹیکل مومنٹ ہیں، اور وہ سارے بالکل نا وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی دوران نا اذان ہو جاتی ہے، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو مغرب کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اچھا یہ جو 3 4 اوورز رہ گئے ہیں میں یہ دیکھ کر ہی جاتا ہوں، یا آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے اذان ہوگی، پہلا حق اللہ کا، وہاں سے آپ کو وہاں سے یہ چیز ہمارے، اور یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ اس کو اپنا ایز اے جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے پرائیورٹی کس کو دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات سے نا آپ کو پتہ چل جائے گا، بچوں کے معاملات میں بھی، اسپاؤس کے ساتھ بھی، بہت ساری چیزیں، اچھا بہت ساری جگہوں کے اوپر تو ہم اپنے شوہروں کی ہی وجہ سے ہی نا، وہ بیچارے اگر ہمیں کچھ کہیں بھی نہ کہیں لیکن ہم خود ہی ان کا نام لے کے یا ان کو ایک وہ بنا کے نا، تو ہم بہت سارے کاموں سے اپنے آپ کو اپنے جو ہماری جو ریلیجیس رسپانسبلٹیز جو ہیں ہم اس سے وہ نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ کو بالکل ایک وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام بس یہی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ العصر کو اگر ہم دیکھیں نا، جو 4 مین ذمہ داریاں جو ہیں، ایمان، عمل صالح کے بعد کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرنیشنلی جا کر آپ بولنا شروع ہو جائیں، ہر انسان اس لیول پر نہیں جاتا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اپنے حصہ ڈالنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایز اے مسلم آپ نے اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو صبر کا معاملہ کا ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اس راستے میں جب انسان چلتا ہے تو پھر اس کو پھر سیکھنے کے بہت مواقع ملتے ہیں، اور وہ پھر اس کی گرومنگ وہاں سے ہوتی ہے اور حکمت وہاں سے آتی ہے، پھر اس کو مزید سے مزید اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اب ان چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں، اور اسلام جو ہے نا وہ ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی انہیلدی اٹیچمنٹ ہوگی وہاں پر ہمیشہ ظلم ہوگا، انہیلدی اٹیچمنٹ جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر ہمیشہ ظلم ہوگا۔ اسلام جو ہے نا وہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اس نے ہم پر یہ نہیں کہ ایک ذمہ داری، ہم پر کئی ذمہ داریاں اور حقوق ڈالے، ہر انسان باؤنڈ ہے بہت ساری چیزوں پہ، اور دیکھیں ہم سے ہماری ریت کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک سے، ہر ایک کے بالکل انڈر کوئی نہ کوئی ریت ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی ایک ہی بے شک ہو، اور ہمارے اوپر جو حقوق ہیں کس کس کے، دیکھیں ہمارے جسم کا بھی حق ہے، ہمارے بالکل اپنے نفس کا بھی حق ہے، ہم اپنے بالکل نفس کو سب بھوکا نہیں رکھ سکتے، ہمارے اسپاؤس کا حق ہے، ہماری اولاد کا حق ہے، والدین دین کا حق، سب کا حق ہے، مگر ان سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، رب کا بالکل۔ بالکل اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بہت کامن ایک بات ہے، بہت دفعہ میں اکثر کبھی کوئی مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ اس چیز کو نا بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بڑی کامن سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس کے لیے چاہیے اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے حقوق، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت کامنلی یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، میں یہ ڈینائی نہیں کر رہی، مگر دیکھیں آپ اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ اس میں امبیلنس کریٹ کر کے یہ بات کر رہے بیلنس ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں دیا جا رہا، اگر اللہ چاہے تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ نہیں چاہا، پہلی چیز۔ دوسری بالکل چیز یہ ہے کہ اگر آپ تو جس طرح بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں تو آپ نے ٹوٹلی یہی کہہ دی نا کہ بس یہ تو ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے، میں اگر نماز بھی نہ پڑھوں، میں نے باقاعدہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، خود سنا، اور میں بہت حیران ہو گئی، اور وہ چھوٹے مت نہیں تھے، اچھے خاصے میچور اور اتنی عمر کے لوگ،
اور وہ کہتے تھے انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی تھی، اور تو وہ منہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے تو اپنی ماں کی بہت خدمت کی، میں تو بخشا جاؤں گا۔ اور میں ان کی بات سن کے تو مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی کہ آپ یہ اختیار آپ نے کیسے اپنے لیے یہ اختیار لے لیا کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی؟ تو وہ تو اللہ کا اختیار ہے نا، آپ کا اختیار نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے۔ تو دیکھیں، اگر یہ چیزیں اگر ہمیشہ سے ان کو بنا لیتے نا، تو پھر آپ اس چیز کو یاد شاید نہیں رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو یہ کہا ہے نا کہ شرک کے علاوہ جو ہے وہ اور سب کچھ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے بڑا حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بے آپ شک۔ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا، ان چیزوں کو بیلنس میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہیلدی اٹیچمنٹس کسی کی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، مال کی بھی، مال کمانے کی بھی ہوتی ہے، ورکولک ہو جاتے ہیں بعض لوگ، بہت زیادہ کام، ہوں اور اس میں وہ اپنی صحت کو کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ہی جسم کے ساتھ ظلم و ناانصافی۔ لیکن جسم بھی تو اللہ کی امانت ہے نا، آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو انہیلدی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ظلم لے کر آئے گا۔ ایسے فیصلے انسان کرتا ہے گھر کے اندر بھی، آفیسز میں، گھر سے باہر بھی، جہاں جہاں اس کی سوشل لائف ہے، اس کی جو ہے ڈومیسٹک لائف ہے، جو بھی ہے نا، جہاں بھی ہوگی نا وہ اس میں ظلم ہی کرے گا۔ آپ بالکل دیکھیں مثال کے طور پہ کچھ کیسز اس طرح آتے ہیں میرے پاس، تو بیٹی ابیوز کا شکار ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، مگر والدین اسے واپس بھیج دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، طلاق یافتہ کہلائے گی۔ تو بیٹی کی سیفٹی سے زیادہ لوگوں کی رائے اہم ہے، یہ ایک انہیلدی اٹیچمنٹ ہے۔ تو لہٰذا انہیلدی اٹیچمنٹ کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ سفرنگ کے طور کے اوپر نکلتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ سفرنگ دیتی ہے اور خود بھی انسان سفر کرتا ہے، معاشرے کو بھی نقصان دیتا ہے، کیونکہ انسانوں سے مل کر ہی معاشرہ بن رہا ہے نا۔ جب انسان ایک سوسائٹی کے اندر، لوگوں کے اندر یہ بیماری آ جائے گی تو وہ سوسائٹی، پوری سوسائٹی کا ایک ڈائنامک ویسا بن جائے گا، اور وہ ایک ناانصافی کے اوپر مبنی ایک معاشرہ بن جائے گا۔ اور پھر کیا بالکل ہوگا کہ بیلنس جو ہوتا ہے نا وہ ہم کریٹ نہیں کر پاتے، بیلنس جو ہے نا وہی ایک چیز راستہ ہے جو جسٹس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ صرف صحیح۔ اللہ ہی سینٹر میں ہو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسری چیز دل میں کوئی کمپیٹیٹنگ پوزیشن نہیں لے۔ بالکل۔ اچھا، اب کیونکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں پہنچ چکے ہیں، تو یہاں پہ میں اگر اپنی سیلف اسسمنٹ کو دیکھوں تو اگر میں اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہ رہی ہوں تو کیسے کروں کہ اللہ ہی میرا سینٹر ہے اور میرے جو اندر جو ان ہیلدی اٹیچمنٹس ہیں وہ نہیں ہیں، میں کیسے اسیس کروں اس چیز کو؟ یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ مطلب میرے دل میں مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرے دل کے سینٹر میں اللہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اور یہ اس چیز کو نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو میرا کورس ہے جس میں میں کرواتی ہوں، اس میں کیونکہ میں نے اپنے جن ٹیچر سے سیکھا ہے، جن سے میں نے پڑھا اور سمجھا اور سیکھا، تو میں آگے کرواتی ہوں اس کو۔ میں اوپن اس لیے نہیں کر سکتی کہ پریمیم ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو اوپن نہیں کرتے۔ تو یہ سوال جو ہے یہ آپ خود سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر سوال ایک ہے کہ آپ کو کس چیز کے اوپر سب سے زیادہ رونا آتا ہے، یا کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ پین دیتی ہے، درد دیتی ہے اگر وہ آپ سے دور ہو جائے تو؟ یا جس طرح کہ آپ کی زندگی میں بعض دفعہ نا ہر ایک کی زندگی میں کچھ ہڈن ٹروتس ہوتے ہیں، یہ آپ کی نا اس چیز کو، جو بلائنڈ سپوٹس ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، یہ اس کو ریویل کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مجھے بتائیں، لیکن آپ اپنے آپ سے خود سوال کر کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جو میں نے اورنج جوس کی اور اس کی گاڑی کی مثال دی ہے، آپ کو پتہ چل جائے جی گا کہ وہ گیسولین کی جگہ آپ نے کہاں اورنج جوس ڈالا ہوا ہے۔ کیونکہ کیا ہوگا، ابھی میں نے جس طرح بتایا ہے کہ روح جو ہے نا بیمار ہوتی ہے، تو جب روح بیمار ہوتی ہے نا تو گاڑی بھی جب بیمار ہوتی ہے تو گاڑی میں سے آواز آئے گی، عجیب سی کھٹ بالکل کھٹ 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 کی آواز آئے گی۔ تو روح بھی جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی بھی آواز ہے، اس کی بھی چیخیں آتی ہیں، اس کے اندر بھی انسان درد محسوس کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہے، کچھ غلط ہے۔ انہیلدی اٹیچمنٹ جب بھی ہوتی ہے نا تو وہ انسان کو اندر سے تکلیف دیتی ہے۔ اب انسان اگر اس کو بالکل۔ ان آوازوں کو سمجھنا نہ چاہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اب وہ نارمل نہیں ہوتا، اس کو پرابلم پھر ہوتی ہے۔ ہوں
لیکن چلیں، اب جیسے اپنی بات تو ہو گئی، الحمدللہ سمجھ آ گئی، لیکن جہاں تک بچوں کی بات ہے تو بچوں کے معاملے میں کیا ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جائے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم نے تو ان کو سمجھانا ہے، ہم ہوں اس چیز کے مکلف ہیں، یا ہم سے پوچھ ہوگی تو ہوں پھر؟ بچے آزمائش بھی ہیں، بچے نعمت بھی ہیں، بچے تحفہ بھی ہیں، اور بچے امانت بھی ہیں۔ اور بالکل یہ ایک بنیادی جو حقیقت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیز بتائی ہے۔ اور سورۃ القصص میں آتا ہے کیا کہ بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، انہوں نے ان کو کتنے پیار سے بچپن میں پالا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ بالکل وسلم ان کو کتنا ان کا دل تڑپتا تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں دے نہیں سکے۔ کر سکتے۔ بالکل تو یہ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کسی کو تبلیغ کر سکتا ہے؟ تو پھر بھی وہ اپنے چچا کو ایمان نہیں دلا سکتے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور اسی طرح ہی جو ہے نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھا تھا۔ آج کے بالکل۔ دور کے اندر اگر آپ اس کو اپلائی کریں، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن آمین۔ اگر کوئی انسان اس طرح سے دیکھتا ہے، خدا نہ خواستہ، تو آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں ہو یا باپ ہو، یہ کتنا ایک دل کو کاٹ دینے والا، چیر دینے والا منظر ہے۔ اور اس میں بھی ہم جب وہ آیات پڑھتے ہیں، تو نوح علیہ السلام جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے الفاظ میں تنبیہ کرتے ہیں، اتنے 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی۔ تو اللہ کا حق بہت بڑا ہے۔ آپ ہم اس چیز کو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا حق تو ادا ہی نہیں کر سکے، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو بات صرف یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے پہنچا دینا، صحیح اچھی تربیت کرنا، اپنا اپنا آپ حصہ پورا کریں جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، سمجھانا، دعا کرنا۔ پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ اصل میں ہم خود بھی اپنی پوزیشن پہ صحیح نہیں ہوتے، اور وہ پرابلم ہمیں اس ٹائم ہوتی ہے کہ ہم جب اپنا حق نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو گروم نہیں کر پاتے۔ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایک سٹیپ پر لے کر گیا ہے نا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی اس رول کی ذمہ داری اور اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم ادھر اسٹاپ ہو جاتے ہیں، یا ہم کوئی انہیلدی اٹیچمنٹس ہماری بن جاتی ہیں، تو ہماری پروگرس رک جاتی ہے، ہماری گرومنگ رک جاتی ہے۔ اور جب ہماری گرومنگ رکتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر بچوں کو بھی صحیح طرح ڈلیور نہیں کر پاتے، اور وہاں سے پھر ایک پیٹرن، غلطی پیٹرن بننا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی تربیت کرنی ہے۔ بچے آپ کی بات سننے سے زیادہ آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے، لیکن ان کو دعا کرنی، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں آپ کا جو ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے کوشش آپ کریں گے، ذمہ داری جو ہے نا یہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس لیے آپ کو کسی ایسی چیز کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑیں گے۔ باقی اپنے پیٹرنز، اپنی چیزیں، بات پھر شروع میں پیچھے وہی پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اپنی اصلاح کے لیے آپ نے کیا کیا کیا۔ آپ جب اپنے بالکل آپ کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے، وہی چیزیں جو نا آہستہ آہستہ آپ کے ماحول کا حصہ بنیں گی۔ تو انوائرمنٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے، انوائرمنٹ۔ اب ایک بچہ اگر شروع سے ہی گھر میں گالم گلوچ کا ماحول ہے، یا ہر وقت ٹی وی کے اوپر اور اس کے اوپر گانے اور فلمیں اور وہ چلتی رہتی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے غیبتیں اور وہ ہوتی رہتی ہیں، تو اب آپ کیا کہیں گے بچے کو؟ اگر وہ بڑا ہو کے کوئی ایسی چیز کرتا ہے، یا آپ کو تھوڑی سینس آئی، تو اس ٹائم اب آپ کیا کہیں گے کہ اب بچہ یہ غلط کرا، اس نے اس ماحول سے ہی سیکھا ہے نا، لیکن اب آپ کو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر فالو کرنی ہوں گی۔
اوور نائٹ تو کوئی بھی چینج نہیں لے کر آ سکتا. تو کوشش بہرحال ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان کی، میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ آپ اپنے لیے اپنی حفاظت کریں، پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو سنبھالیں، اس پر کام کریں، آٹومیٹیکلی آپ کے گھر کا حصہ بنتا جائے گا. جہاز میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو جب وہ آتے ہیں ایئر بیگ آ جائے یا جب اس میں وہ آکسیجن کم ہوتی ہے تو جو ماسک جب اترتے ہیں تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے، رول کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آکسیجن یہ ماسک جو اپنے ہوتے آپ ہیں. خود یوز ہوں کرنا ہے، آپ اپنا پہلے لگائیں گے ہاں اور پھر بچے. پہلے جی. آپ نے خود لگانا ہے. خود لگانے کے بعد پھر اگر آپ کے پاس چھوٹا بچہ بیٹھا ہے تو اس کو لگانا ہے. تو ہمیں تو دنیا بھی یہی سکھا رہی ہے. تو ہم اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تو خیر ہے نہیں، آپ اپنے پر کام کریں، اپنے آپ کو بھی صحیح کریں. وہ چیز آپ کے ماحول کا حصہ بنے گی اور آپ کی اولاد تک انشاءاللہ تعالیٰ جائے گی. ایفرٹ ضرور کرنی ہے. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ آج کے ٹاپک سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور مزید یعنی یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، جو کہ ہم ایز اے مدر جو ہے وہ اس چیز کو پیچھے لے جاتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے خود اپنے اوپر کام کریں گے تبھی ہم آگے، جو کہتے ہیں نا، بہتر معاشرے کے لیے ایک بہتر عورت کا اور ایک دین کو اور دنیا کو بیلنس کر کے کس طرح ایک عورت لے کے چلتی ہے، پھر وہی چیز اپنے گھر میں بھی اس کو لے کے آ سکتی ہے. تو بالکل. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وہی ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. چلے انشاءاللہ یہاں پر نیکسٹ. میں سوری آپ کی جی بات کاٹ رہی ہوں. میں یہاں پر چیٹ باکس میں کمیونٹی لنک بھیج رہی ہوں. آپ میں سے جس نے پوچھا تھا، اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو آپ کمیونٹی کو جوائن کر لیں. وہاں پر آپ کو لنکس، ریکارڈنگ لنکس جو ہیں وہ باقاعدگی سے مل جایا کریں گے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ کی انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک سے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ. دوبارہ حاضر ہوں گے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.